बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं ईरान की एक मुतवस्त घराने का लड़का था। मेरे बहन भाई बहुत ज़हीन थे। तालीम हासिल करने के बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो चुके थे, मगर मैं कुंद ज़हन था। तालीम के दौरान मैंने जितनी मेहनत की उनकी तरह कामयाब नहीं हो पाया। जब कमाई का वक्त आया तो मेरे लिए एक अच्छी नौकरी तलाश करना मुश्किल हो गया था। धक्के खा खा कर भी मुझे छोटी मोटी नौकरी मिलती थी, मगर इससे जो कमाई आती उससे सिर्फ मेरा खर्चा पूरा होता था। घर वाले मेरे हालात से बहुत परेशान थे। वालिद ने कुछ अरसा तो मेरा साथ दिया, मगर फिर मुझे साफ अल्फाज में कह दिया, मैं बस रिश्ता मिलते ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा, इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुद को इतने कामयाब करो कि हम तुम्हारा रिश्ता कर सकें। सब बहन भाइयों के घर बस चुके थे, एक मैं था जो अभी तक निकम्मा घूम रहा था। सब खानदान वालों को लगता था कि मैं काम ना करने का आदी हो गया हूँ, जबकि मैं जानता था मैं किस कदर कोशिश करता था। मेरी किस्मत पर ऐसा ताला लग चुका था कि पहले ना मैं अच्छी तालीम हासिल कर पाया, ना मैं अच्छी मुलाजमत ढूंढ पा रहा था। छोटी मोटी मेहनत मजदूरी भी मेरे किसी काम नहीं आ रही थी। कुछ ही अरसे में बद्दिल होकर मैं अपने दोस्तों के साथ सड़क के किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। फितरी सी बात थी, मैं नाकाम रहा तो कामयाब हो जाने वाले दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया था। अब मेरी सोहबत भी ऐसी बन चुकी थी कि मेरे साथ तमाम आवारा मर्द ही होते थे। मैं बिल्कुल फारिग हो चुका था। मेरे वालिद बोलते थे, जिस रोज़ हम मर गए तुम्हारा कोई वारिस नहीं होगा। मैं भी इसी परेशानी का शिकार था। बहन भाइयों की अपनी ज़िंदगी थी, मसरूफियात में मिलना जुलना भी कम हो चुका था। भाइयों ने बहुत कोशिश की कि अपनी जान पहचान की जगहों पर मुझे काम दिलवा सके, मगर मेरे मिजाज और काबिलियत के मुताबिक कोई भी काम नहीं मिल पाता था। जब मैंने अपने मुस्तकबिल की बेहतरी की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, तब अचानक मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी किस्मत और ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। कभी कभी इंसान की एक छोटी सी हिम्मत उसे कामयाबी तक ले जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अच्छा नहीं कमाता था, कामयाब नहीं था, मगर मुझे पैसों का लालच नहीं था, इसलिए आज तक फारिग रहा था, लेकिन कोई हराम काम नहीं किया था। एक रोज़ मेरे वालिद ने खुशी खुशी मुझे बताया कि मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझसे अपनी बेटी का रिश्ते की बात की है। कहने लगे उनका वो दोस्त बहुत पैसे वाला और कामयाब था, उसका अपना चलता हुआ कारोबार था, उसकी एक बेटी थी। मैं हैरान हो गया, एक अमीर लड़की जो इकलौती थी, खूबसूरत भी, फिर उसके घर वाले उसे मुझ जैसे नाकाम लड़के के हवाले क्यों करना चाहते थे। मैंने अपने वालिद से सवाल किया, लड़की में क्या कमी है कि वो मुझे देने को भी तैयार है। मेरे वालिद बोले, वो अभी तुम्हारे बारे में पूरी तफसील नहीं जानता, ना ही अभी उसने ये बात तय की है कि वो हमारे घर रिश्ता करेगा या नहीं। बोले, वो तो घर के बाकी अफराद की कामयाबी और जहानत से मरूब हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा वहीं रिश्ता हो जाए तो तुम्हारा मुस्तकबिल समझ जाएगा। कहने लगे, तुम काम चोर नहीं हो, तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हारा दिमाग तालीम और मुलाजमत की तरफ नहीं चला था, मगर कारोबार में तुम्हारा दिमाग चल जाएगा। और लड़की में ऐसा वैसा कोई ऐब नहीं है, मुकम्मल और ख़ूबसूरत है। मैं अपने उस दोस्त के घराने को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत शरीफ लोग हैं। बस एक वजह है कि लड़की का बाप इतना मजबूर हो चुका है, अब सिर्फ शराफत को तरजीह दे रहा है, पैसे दौलत से उसे कोई लेना देना नहीं रहा। मैं अपने वालिद की बात पर खटक गया। ऐसी वजह क्या हो सकती है जिसकी वजह से अचानक इन लोगों ने अपना मयार इतना गिरा लिया था? क्योंकि मैं खुद भी मानता था मेरे अंदर इतनी भी काबिलियत ना थी कि मुझे कोई अपनी खूबसूरत मुकम्मल बेटी देता। मेरे वालिद ने बताया कि लड़की तलाक याफ्ता है, शादी के 1 साल बाद उससे तलाक हो गई। लड़की इस वजह से बहुत बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार है। मेरे वालिद बोले, मैं तलाक की तफसीली वजह नहीं जानता, न मैंने जानने में दिलचस्पी जाहिर की है। मुझे इस घराने पर पूरा एतमाद है, लड़की में कोई कमी नहीं है, ज़रूर उस मर्द में कोई ऐसा वैसा ऐब था। अब मेरा दोस्त दरख्वास्त करता है, मेरी बेटी के लिए कोई शरीफ लड़के का रिश्ता बताओ, लड़के में कोई मशकूक आदात ना हो। वालिद ने कहा, तुम अपनी ज़िंदगी में बेशक कामयाब नहीं हो पाए, मगर एक बात की गारंटी मैं किसी को भी दे सकता हूँ कि तुम शरीफ इंसान हो। तुमने आज तक कभी अकेले में भी कोई बुराई का काम नहीं किया। मेरे वालिद एतमाद से बोल रहे थे, मैं खामोश हो गया। मेरे पास फ़ख्र करने के लिए एक यही वजह थी, हालांकि वैसे भी मैं खुश शक्ल और खूबरू लड़का था। अपने वालिद की बात पर मुतमिन हुआ। मैं ये सोचने पर मजबूर था, लड़की इकलौती है तो उसका बाप अपने दामाद को ही कारोबार में शामिल करेगा, मेरी भी ज़िंदगी संवर जाती। मेरे वालिद कोशिश करने लगे कि मेरा वहाँ रिश्ता हो। उन्हीं दिनों मैं मामूल के मुताबिक सड़क के किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। पहली बार मेरे दिल में
ایک امید سی جاگی ہوئی تھی کہ شاید اس بار مجھے ایک موقع مل جائے تو میں اپنی زندگی سنوار لوں گا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک جوان عورت آئی۔ اس نے بہت مہنگا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، بے حد خوبصورت تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے سب دوست اور میں خود بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ہم سب پر ڈالی، پھر کہنے لگی، مجھے ایک رات کے لیے مرد چاہیے، کون میرے ساتھ ایک رات گزارے گا؟ بدلے میں اسے 1000 ریال دوں گی۔ اس عورت کے جملے نے مجھے حیرت سے ساکن کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ عورت ہمارے پاس اس مقصد سے آئی تھی۔ وہ نہایت بے شرمی سے رات گزارنے کے لیے مرد کا تقاضا کر رہی تھی۔ میرے تمام دوستوں کے منہ میں پانی آ چکا تھا۔ ایک تو 1000 ریال کا بھی لالچ تھا، دوسرا وہ عورت اتنی حسین تھی کہ اسے دیکھتے رہنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس پر وہ خود اپنا آپ سونپنے کو تیار تھی۔ وہاں موجود سب مرد ایسے تھے جن کو پیسوں کی کمی رہتی تھی، آوارہ اور بے روزگار تھے۔ سب پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنے لگے۔ وہ عورت ایک نظر سب کو دیکھنے لگی۔ میں خاموشی سے رخ پھیر کر بیٹھ گیا تھا۔ بے شک وہ عورت خوبصورت یا امیر تھی، مگر وہ مجھے خرید نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس صرف عزت کا غرور تھا، میں وہ غرور گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ مگر اس عورت کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ شاید تم نے توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا، مجھے ایک رات کے لیے مرد چاہیے، کیا تمہیں حسین عورتیں متوجہ نہیں کرتی؟ وہ حیرت سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا اور جواب دینے کی بجائے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ میرے دوست میری طرف سے سوائیاں دینے لگے، کہنے لگے، یہ آدم بیزار قسم کا لڑکا ہے، اسے عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، اس سے بات کرنا بہت فضول ہے۔ وہ عورت کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کی نظریں مجھ پر ٹک چکی تھی۔ اسے میرا توجہ نہ دینا بری طرح کھل رہا تھا۔ جس عورت نے ہمیشہ مرد کی نظر میں ستائش اور لالچ دیکھی ہو، وہ ایک مرد کے سامنے مہنگی قیمت کے ساتھ اپنا آپ پیش کرے، مگر وہ مرد بےتابی ظاہر نہ کرے تو یہ عورت کو شکست لگے گی۔ وہ بھی مجھ پر اٹک چکی تھی۔ اسے یہ بات چبھ رہی تھی کہ میں نے اس کے لیے دیوانہ وار خود کو آگے کیا نہیں تھا۔ میرے دوستوں کی باتیں سننے کے بعد بھی وہ قدم بڑھا کر میرے قریب آئی، بولی، تمہیں لے جانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا یہ قیمت کم ہے؟ 1000 ریال دوں گی۔ کیا میرا حسن اس قابل نہیں کہ تمہیں متوجہ کر سکے؟ وہ ابرو چڑھائے مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تم جیسی عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایسی گندی عورت جو خود کو مردوں کے درمیان پیش کرے۔ تم یہاں خود کو بیچ رہی ہو، اور بکی ہوئی عورت کبھی میری نظر میں اتنی قابل نہیں کہ میں اسے نظر بڑھ کر دیکھوں۔ اپنے حسن کی نمائش کرنے والی حسین عورت سے بہتر تو بدصورت عورت ہوتی ہے جو پردے میں خود کو چھپا کر رکھتی ہے۔ میرے الفاظ نے اس عورت کو بری طرح ٹھٹکا دیا تھا۔ میرے دوست مجھے اشارہ کرنے لگے، خاموش رہنے کا بولنے لگے۔ انہیں بہت برا لگ رہا تھا۔ میں اتنی خوبصورت عورت کا دل دکھا رہا تھا، اس کی خوبصورتی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ میں نے اسے گندی عورت کہہ دیا تھا۔ اچانک عورت کی آنکھیں چمک اٹھی، کہنے لگی، 1000 ریال کم ہے تو ٹھیک ہے، پیسہ بڑھا دیتی ہوں۔ اس نے 3000 ریال میری طرف بڑھا دیے۔ بولی، اب میرے ساتھ چلو، مجھے تمہارے ساتھ بس ایک رات گزارنی ہے۔ اب یہ میری خواہش بن چکی ہے۔ میں نے وہ 3000 ریال اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیے۔ میں نے کہا، یہ پیسہ ان کو دو جو تمہیں حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں اٹھ کر وہاں سے چلا آیا، مگر دور تک میں اس عورت کی نظریں خود پر محسوس کرتا رہا تھا۔ گھر جاتے ہوئے میں بار بار سوچنے لگا، 3000 ریال کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ واقعی مجھ جیسے انسان کو اگر عام حالات میں 1000 ریال کی آفر کی جاتی تو شاید میں جھٹ پٹ مان جاتا، شاید میں اس عورت کے حسن سے مرعوب ہو جاتا یا پیسے بڑھانے پر سر جھکا دیتا۔ مگر اب میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خود بھی چاہتا تھا میرا مستقبل ہمیشہ کے لیے سنور جائے۔ میرے والد نے مجھے جو رشتہ بتایا تھا، میں اسی جگہ شادی کرنا چاہتا۔ میں اس لڑکی کو ایک محبت بڑی زندگی دینے کے ساتھ ساتھ اپنا مفاد بھی پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کوئی عیب بھی نہیں تھا۔ مجھے بھی ایک کاروباری سہارے کی ضرورت تھی۔ میری محنت اور کوششیں ضائع ہو رہی تھیں۔ میں اب کوئی بھی غلطی کر کے وہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے والد کو یقین تھا کہ جب سے انہوں نے میرے بارے میں اپنے دوست کو بتایا تھا، شاید وہ اندر ہی اندر میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو۔ ان حالات میں میرا غلطی کرنا میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس عورت کے پیسے بڑھانے کے باوجود وہاں سے چلا آیا۔ مگر اگلے روز میں وہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ وہی عورت دوبارہ آ گئی۔ میرے دوستوں نے اسے دیکھ کر بیزاری سے سر جھٹکا، کہنے لگے، یہ عورت تماشا لگانے آتی ہے، پہلے مرد مانگتی ہے، پھر تمہارے پیچھے پاگل ہونے لگ جاتی ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میں سمجھ گیا میرے انکار کی وجہ سے وہ ضد میں آ چکی تھی۔ وہ میرا غرور توڑنا چاہتی تھی، مگر میں اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ عورت ہمارے قریب آئی تو ادھر ادھر دیکھے بنا سیدھی میرے پاس پہنچی، کہنے لگی، میں آج تمہیں لینے آئی ہوں۔ اگر تم بے روزگار ہو تو تمہیں میں ملازمت بھی دلوا سکتی ہوں، اور پیسہ بھی جتنا مانگو گے میں دوں گی۔ بس مجھے ایک رات کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، میں خوبرو اور جوان لڑکوں کی دیوانی ہوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں تمہارے لیے کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ بولی، بس ایک رات کے لیے اگر تم مان جاؤ
تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اس عورت نے مجھے لالچ دیا۔ میں سوچنے لگا اگر میرے والد کے دوست کے گھر میرا رشتہ نہ ہوتا تو اس عورت کی بات ضرور مان لیتا۔ میں نے اسے کہا گناہ کرنے کی بجائے تم نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ سر جھٹک کر بولی نکاح کر کے ایک مرد کی پابند ہو جاؤں گی، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ اگر تمہارا ارادہ بن جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس روز اس نے زیادہ ضد نہیں کی تھی، وہ جانتی تھی میں سوچنے میں وقت لوں گا۔ میں بھی دن ڈلے گھر لوٹ آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اس عورت سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا، مگر میرے والد شام کو گھر آئے تو مایوس سے لگ رہے تھے۔ بولے میرے دوست نے مجھے صاف انکار کر دیا ہے، اس کا تمہارے لیے موڈ نہیں بن رہا۔ وہ مجھ سے ناراض ہونے لگے، بولے تم کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کرتے تو شاید وہ میری بات مان لیتا کہ تم محنتی ہو، تمہیں صرف ایک موقع چاہیے، مگر تم تو بالکل ہی فارغ ہو کر بیٹھے رہتے ہو۔ مجھے کوسنے لگے، تم اپنی زندگی میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہو، میں تمہاری کبھی شادی نہیں کر پاؤں گا۔ ایک اچھے گھر میں شادی کرنے کا تمہیں موقع مل رہا تھا، مگر تم نے وہ موقع بھی گنوا دیا۔ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے تم ساری زندگی ایسے ہی بیٹھے رہ جاؤ گے۔ میرے والد مجھے ڈانٹنے لگے، اپنا غصہ مجھ پر اتار کر وہ کمرے میں چلے گئے۔ میری والدہ بھی سارا دن کام کرتے ہوئے بڑبڑاتی رہی۔ شاید اب کچھ عرصہ مجھے اس بات پر بھی باتیں سننے کو ملتی، رشتہ نہ ہونے کا سارا الزام میرے والد مجھے ہی دے رہے تھے۔ میں بددل ہو گیا، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا تو اس عورت کا خیال آیا کہ میں نے سر جھٹک دیا۔ پھر سے کوئی کام تلاش کرنے کا سوچنے لگا، مگر صبح اٹھا تو طبیعت پر عجیب سی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ پوری رات میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ اپنی زندگی سے اب مجھے بھی شکوہ ہونے لگا۔ گھر سے نکل کر سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ اس روز میں نے کوئی بھی کام نہیں کیا، نہ میں کسی سے بات کر پایا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کروں۔ میں سوچ میں مبتلا بیٹھا تھا جب وہ عورت پھر سے میرے پاس آئی، کہنے لگی آخری بار تم سے پوچھنے آئی ہوں، کیا تم نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ بولی بس ایک رات کی بات ہے۔ میں جو پہلے ہی اپنی قسمت سے نالا تھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا چلو۔ وہ عورت ٹھٹک گئی، بولی کتنی قیمت لوگے؟ میں نے کہا میں 3000 ریال ہرگز نہیں لوں گا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رات گزارنی ہے تو مجھے 5000 ریال دینے ہوں گے۔ میرا دماغ اس وقت بالکل کام نہیں کر رہا تھا، میں خود بھی نہیں جان پایا میں کیسے بول رہا تھا۔ عورت بولی ٹھیک ہے، میں تمہیں 5000 ریال دوں گی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی۔ وہ گھر بالکل خالی تھا اور سادہ سا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا یہ اس عورت کا اپنا گھر تھا یا پھر اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے ایک وقتی رہائش کا انتظام کیا تھا۔ میں کچھ نہیں جان پایا۔ عورت میرے لیے کھانے پینے کا سامان لے آئی، کہنے لگی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے، جب تم چاہو گے تب ہم کمرے میں جائیں گے۔ میں اس کے اطمینان پر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا وہ اس وقت کیا سوچ رہی تھی۔ تازہ جوس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بڑھتی وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی تھوڑا سا جوس پیا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی کیا تم پہلے انکار کرتے رہے، اب اچانک مان گئے؟ تمہاری کوئی مجبوری ہے یا پھر تم دل سے یہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے دیکھا اور سنجیدگی سے بولا اسے میری مجبوری سمجھ لو، میں کمانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے کوئی موقع نہیں ملتا۔ گھر والے اب مجھے کوسنے لگے ہیں، مجھے ان باتوں نے بیزار کر دیا ہے۔ تمہارے ساتھ بنا سوچے سمجھے چلا آیا ہوں، مگر میں اب بھی گناہ کرنے پر خود کو راضی نہیں کر پا رہا۔ وہ عورت کندھے اچکا کر بولی میں تم پر کوئی جبر نہیں کروں گی، تم یہاں تک چلے آئے ہو، ایک رات گزار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر تم چاہو تو ہم ایسے ہی بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، تمہارا دل راضی نہ ہو تو تم مجھے چھونا نہیں۔ میں حیران ہو گیا وہ عورت کیا چاہ رہی تھی۔ بولی میں تو دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم میرے حسن کی تاب لا سکتے ہو یا نہیں۔ وہ مجھے جتاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں چپ رہا، میرے کندھوں سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اگر اس عورت کو لگ رہا تھا کہ اس کا حسن مجھے بہکا سکتا تھا تو یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ میں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی۔ آدھی رات تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، مگر میں نے اس کے حسین وجود پر بالکل نظر نہیں ڈالی تھی۔ عورت بھی میرے قریب نہیں آئی، اس نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے کوئی ادائیں دکھائی، نہ زیبا لباس پہن کر مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ رات کے دوسرے پہر اس نے مجھے جوس دیا، جو پینے کے بعد مجھے اچانک نیند آنے لگی۔ میں سو گیا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں اسی صوفے پہ موجود تھا اور لڑکی سامنے بیٹھی مجھے مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھا، واپس جانے لگا تو اس نے مجھے 5000 ریال دینے کی بجائے مسکرا کر کہا گھر جاؤ گے تو تمہیں تحفہ مل جائے گا۔ میں اس کی بات پر ٹھٹک گیا، اسے میرے گھر کا کیسے پتا تھا؟ وہ بولی اگر تمہیں 5000 ریال ابھی چاہیے تو میں وہ بھی دے سکتی ہوں، مگر میں تمہیں اس سے بڑا تحفہ دینا چاہتی ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ میری رات بہت اچھی گزری ہے۔ میں الجھا ہوا تھا، جواب دیے بنا وہاں سے چلا آیا۔ سارے راستے حیرت سے سوچتا رہا، وہ لڑکی عجیب تھی، مجھے پیسہ نہیں چاہیے تھا، میں تو ایک رات گزار کر ہوش میں آ چکا تھا۔ حالانکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر مجھے لڑکی کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ پہلے مجھے زبردستی اپنے ساتھ رات گزارنے کے لیے اکساتی رہی۔ جب میں وہاں چلا گیا تو اس نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی۔
آدھی رات تک وہ بیٹھ کے میرے سے باتیں کرتی رہی. پھر اس کے بعد اس نے مجھے جوس دیا اور وہی جوس پینے کے بعد مجھ پر نیند کی کیفیت جانے لگی. سونے کے بعد کیا ہوا میں کچھ نہیں جانتا تھا. سوچوں میں گم گھر پہنچا تو میرے والدین مجھے دیکھ کر غصہ ہونے لگے. بولے تم نے پوری رات کہاں گزاری؟ پہلے تم آوارہ لڑکوں کے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھ کر دن ضائع کرتے تھے, اب راتوں کو بھی غائب رہنے لگے ہو. اپنے والد کے سوال پر میں شرمندگی سے نظریں چرا گیا. میں جانتا تھا انہیں کیا خوف تھا. انہیں لگا کہ شاید میں کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رہا ہوں. ان کا خوف سچ بھی تھا. ایک روز پہلے اس عورت کے ساتھ جاتے ہوئے میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کروں گا. میری قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا تھا. میں نے اپنے والد سے معافی مانگی. ان سے کہا کہ کام کے سلسلے میں دور جانا پڑا, میں بتا نہیں پایا اور رات وہیں لگ گئی. میرے والد کو میری بات پر یقین نہیں آیا. بولے تم جوان ہو, جو چاہو کر سکتے ہو. میرا کام تمہیں سمجھانا تھا. میں نے تمہاری تربیت کرتے ہوئے تمہیں ہر حد بتا دی تھی, آگے تمہاری مرضی. ویسے بھی تمہاری زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں. وہ ناراضگی میں گھر سے چلے گئے. میری والدہ بھی ناراض نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی ہمیں تمہارے بارے میں ایک عجیب سی خبر ملی ہے. تمہارے کسی دوست نے تمہارے والد سے مل کر بتایا کہ تم کل عیاش امیر عورت کے ساتھ رات گزارنے گئے تھے. میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا. میری والدہ کی آنکھیں بھیگ رہی تھی. کہنے لگی میں جانتی ہوں تمہارے حالات خراب ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایسے کبیرہ گناہ کے عادی ہو جاؤ. خود کو سنبھالو, محنت کرو, ایک روز ضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تمہارے نصیب میں جو لڑکی لکھی ہوئی ہے وہ لڑکی تمہیں مل جائے گی. میری والدہ مجھے سمجھانے لگی. ان کے لہجے میں خوف تھا. میرے والدین کو لگ رہا تھا کہ میں ہر حد پار کر چکا ہوں اور زنا جیسی لت میں پڑ گیا ہوں. میں نے اپنی والدہ کو یقین دلایا. قسم کھاتے ہوئے کہا میں نے اس عورت کو چھوا تک نہیں, وہ ایک ضروری کام سے لے گئی تھی, میں کام کر کے واپس چلا آیا. ہمارے درمیان کچھ غلط نہیں ہوا. میری والدہ خوش ہو گئی. کہنے لگی مجھے یقین تھا تم برے نہیں ہو, مگر پھر بھی ڈر گئی تھی کیونکہ شیطان شریف انسان کی طاق کیے رہتا ہے. بولی آئندہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے مت جانا. اللہ نے مرد کو اس معاملے میں کمزور بنایا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے عورت سے پردہ کرنا ضروری ہے. میں نے سر ہلا دیا. کمرے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا. سارا دن سوچتا رہا. نہ اس لڑکی سے میرا رشتہ ہو پایا تھا, نہ ہی عورت نے مجھے پیسے دیے تھے. شاید پیسوں کے معاملے میں میرا نصیب ساری عمر ایسا ہی رہنا تھا. میں کچھ بھی کرتا مجھے روپیہ پیسہ نہیں ملتا تھا. میں مایوس ہو رہا تھا. مگر اسی رات میرے والد گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی. میرے والد کو مجھے پکارنے لگے. ہم ان کے پاس گئے تو بولے میرے پاس ایک خوشخبری ہے. میرے دوست نے رشتے کے لیے ہاں بول دیا ہے. وہ جلد شادی کرنا چاہتا ہے. کہہ رہا تھا کہ تمہارے بیٹے کو اپنا کاروبار سکھا کر یہ کام اس کے حوالے کر دوں گا. میں حیران ہوا. میرے والدین خوش ہو رہے تھے, اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. میرا گھر بھی بس رہا تھا اور جمع جمایا کاروبار بھی مجھے مل رہا تھا. میں دل میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا شرمندگی سے سر جھکا گیا کہ ایک روز پہلے میں کیا حرکت کرنے والا تھا. اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا تھا. شاید میری اسی نیکی کا مجھے انعام ملا تھا, مگر میں تب بھی سچ نہیں جان پایا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ در حقیقت میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا. میرے والد کا دوست جیسے ہی رشتے کے لیے مانا, ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی. میرے والدین میری شادی کے لیے پہلے ہی خرچ جمع کر چکے تھے. خوش اسلوبی سے میری شادی کا فریضہ انجام دیا. شادی کی پہلی رات میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ وہی عیاش عورت تھی جو میرے پاس پیسوں پر ایک رات کا مطالبہ کرنے آئی تھی. میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا. مجھے شدید غصہ آیا. میرے والد کے دوست نے ہمیں دھوکہ دیا تھا. اس کی شریف بیٹی سڑکوں پر بیٹھے مردوں سے جا کر اپنے جسم کا سودا کرتی تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی طلاق ہو چکی تھی. میں دھوکے پر غصہ ہونے لگا. میں نے کہا تمہارے باپ نے تمہارے بارے میں ہم سے جھوٹ بولا تھا. یہ کیسی شرافت ہے جو سڑکوں پر بکتی ہے. میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا. وہ اطمینان سے مجھے دیکھتی رہی. پھر بولی تم نے جو دیکھا وہ سمجھا, اس پر غصہ کر رہے ہو. تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو تو میں تمہیں سب سچ بتا دوں گی. اس کے اطمینان پر میں جل کر راکھ ہو گیا. آج بھی اس لڑکی کے چہرے پر وہی اطمینان تھا. میں بھی ایک بار اسے اس کے حصے کی کہانی سننا چاہتا تھا, مگر ٹھان چکا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا. مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے تھا جس میں مجھے ایک عیاش عورت کے ساتھ رہنا پڑتا. میں عزت دار مرد تھا, عزت کو ترجیح دیتا تھا. میری خاموشی پر وہ مجھے سب سچ بتانے لگی. بولی میری پہلی شادی میرے پسندیدہ مرد سے ہوئی تھی. وہ خوش شکل اور کامیاب انسان تھا. اس کے پاس پیسے کی کمی تھی, نہ ذہانت کی کمی تھی. ایک سال میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت محبت اور سکون سے گزارا. اس کی تفصیل پر میں بیزاری سے رخ موڑ کر بیٹھا رہا. وہ کہنے لگی ایک سال سکون سے گزارنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بظاہر شریف اور کامیاب انسان نہایت بدکار مرد تھا. اس نے عورتوں کے ساتھ پوشیدہ ناجائز تعلق بنائے ہوئے تھے. وہ حسین عورتوں کا دیوانہ تھا. اس کی یہ حرکتیں مجھ پر دن بہ دن کھلنے لگی تو میں یہ سب برداشت نہیں کر پائی. محبت میں شراکت کسی عورت کو برداشت نہیں ہوتی. پھر مجھ جیسی وفادار اور عزت دار عورت جو خود کو اپنے گھر تک محدود کر لے, اپنے شوہر کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کرے,
اگر اسے خبر ہو کہ اس کا شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس پر قیامت گزرتی ہے۔ میں بھی وہ گھر چھوڑ آئی تھی، شوہر سے طلاق مانگی۔ میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے مجھ سے بہت منتیں کی، مجھے منانے کی کوشش کی، مگر میں نے اس سے طلاق لے لی۔ میرے والد نے میری دوسری شادی کرنا چاہی تو میں نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میرے لیے ایسا مرد ہو جو اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں میں دلچسپی نہ لیتا ہو، اور جسے نہ حسن متاثر کرے نہ پیسہ متاثر کرے، جو وفادار شریف ہو۔ میرے والد کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بظاہر ہر مرد شریف ہوتا ہے، کوئی اپنی اصلیت چہرے پر لکھ کر نہیں رکھتا۔ جو میرے والد نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑا کہ تمہارا کام کاروبار نہیں تھا، نہ ہی مجھے خوبروئی متاثر کرتی تھی۔ میں تمہارے کردار کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے تمہارے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ تم میں ایک سڑک کے کنارے کچھ ناکارہ مردوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو۔ میں وہاں پیسہ لے کر پہنچ گئی، اپنی قیمت لگائی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ گھر سے باہر اکیلے میں تم عورتوں کے معاملے میں کس قسم کے مرد ہو۔ تمہارے انکار نے مجھے حیران کیا تھا، پیسہ بڑھانے پر بھی تم میری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ میں خوش ہوگی، مگر مجھے خوف تھا کہ شاید تم دوسری جانب امیر لڑکی کا رشتہ ملنے پر شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہو، اس لیے میں نے بہانے سے اس رشتے سے انکار کہلوا دیا۔ تمہارے پاس گئی تو اس کے بعد تم بھی اچانک مان گئے۔ میں بہت مایوس ہوئی تھی، تمہیں اپنے ساتھ لے گئی، لیکن گھر جا کر بھی تم نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ مجھے خوف بھی تھا کہیں میری وجہ سے اکیلے میں تمہیں شیطان بہکا نہ دے۔ اگر تم شیطان پر حاوی ہو جاتے تو تم کچھ غلط کر بیٹھتے تو تمہارا قصور نہ ہوتا۔ میں اپنی غلطی کی وجہ سے تمہیں بدکار نہیں بنانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں جوس میں نشہ ملا کر دے دیا۔ اگلے روز تمہیں گھر بھیج کر میں نے اپنے والد کو ہاں کہہ دی۔ تم ہی وہ مرد ہو جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ تمہارے لیے شاید یہ سب ایک تماشا ہو، مگر میں اپنی زندگی میں کوئی بدکار مرد شامل نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے وہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ وہ سچ بتا کر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی، جبکہ میں حیرت سے بیٹھا رہ گیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، پہلے روز سے مجھے آزمایا جا رہا تھا۔ اگر میں کمزوری ظاہر کر دیتا، اپنے نفس کے آگے ہار جاتا تو شاید آج وہ لڑکی میرے نصیب میں نہ آتی۔ میں اپنی مضبوطی پر مطمئن ہوا۔ اب میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے سسر نے مجھے اپنے کاروبار میں برابر کا شریک کر لیا ہے۔ میری وفادار بیوی میرا گھر سنبھالتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد کو عورت کے نصیب سے رزق ملتا ہے۔ میری بیوی کے نصیب سے میرا رزق بڑھنے لگا تھا، میری محنت سے کاروبار تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نکما یا کام چور نہیں تھا، بس میری قسمت پر ایک تالا لگا ہوا تھا جو میری حسین بیوی کی آمد نے کھول دیا تھا، یا شاید یہ سب میری نیکی کا انعام تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔